अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है। तो नाज़रीन, तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए ख़बरनामा। गज़ा पर जंग का 354वां दिन है। इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने नया क़त्ल-ए-आम किया है, जिसके नतीजे में गज़ा की पट्टी में मज़ीद 23 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। वहीं खान यूनिस और देर अल बलाह में 3 घरों पर इसराइली बमबारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर वहाँ भी 14 हो गई है, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। वहीं अगर लिबनान की बात करें तो हिज़्बुल्लाह पर हमलों के नाम पर आम शहरियों पर किए गए इसराइल के होलनाक हमले के बाद से इसराइल ने अपने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में स्पेशल होम फ्रंट सिचुएशन का ऐलान किया गया है। वाज़ेह कि ऐसे हालात उस वक्त पैदा होते हैं जब शहरी आबादी पर हमलों का ज़्यादा इम्कान होता है। उसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर अली कराकी भी मारे गए हैं, ताहम अभी तक उसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। वहीं जनूबी लिबनान में इसराइल की जानिब से किए गए दहशतगर्दाना हमलों में 492 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है, जबकि 1600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें कईयों की हालत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। वहीं इसराइल ने तबाहकुन हमले के बाद लबनान में लोगों को ख़बरदार किया है कि वो फ़ौरी तौर पर अपने घर और इमारतें छोड़कर चले जाएं। लबनानी हुक्काम के मुताबिक उनके मुल्क को 80,000 से ज़ायद मशकूक इसराइली कॉल्स मौसूल हुए हैं। उनमें लोगों से कहा गया है कि वो अपने घर खाली कर दें। टेलीकॉम कंपनी ओगेरो के सरबराह इमाद करीदा ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि ऐसी कॉलें तबाही और अफरा तफरी फैलाने के लिए एक नफ्सियाती जंग के मुतरादिफ हैं। जनूबी लिबनान के रिहायशियों ने इसराइली बमबारी से बचने के लिए शुमाली लिबनान की तरफ नकल मकानी करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। उसकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से सड़कों पर जाम लगा हुआ है, कतारों गाड़ियों की वहाँ पर कतारें लगी हुई हैं और अफरा तफरी का माहौल वहाँ है। लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। वहीं जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम में लिबनानियों को खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की लड़ाई आवाम से नहीं है बल्कि हिज़्बुल्लाह से है, जो आपको एक अरसे से इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो आपके कमरे में रॉकेट और आपके गैराज में मिसाइल रख रहा है और हम उसे तबाह करेंगे। इसलिए आप सबको ख़बरदार किया जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह से दूर रहें। ख्याल किया जा रहा है कि नेतन्याहू का मकसद हिज़्बुल्लाह को गज़ा जंग से अलहदा रखने के लिए दबाव डालने का जो है एक तरह से मंसूबा है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ इसी तरह की बातें गज़ा के ताल्लुक़ से भी इसराइल ने कही थी कि वहाँ हमास आवाम को ढाल बना रही है और ये कहते हुए पूरा गज़ा तबाह कर दिया गया, हज़ारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। और अब भी वहाँ रोज़ाना 40 से 50 अफराद इसराइली बमबारी का निशाना बनकर शहीद हो रहे हैं और इसराइल का कोई भी मुहासबा नहीं कर रहा। अफसोस कि अरब ममालिक भी महज मज़म्मती बयानात जारी करने में लगे हुए हैं, कोई ठोस कदम उनकी तरफ से भी नहीं उठाया जा रहा। वहीं लिबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया जंग के तनाज़ुर में न्यूयॉर्क जाने का फ़ैसला किया है, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर है। नजीब मिक़ाती जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर इसराइली जारहियत को रोकने पर जोर दिया है। वहीं अमेरिका ने लिबनान पर जारी हमलों पर तशवीश का इजहार किया है और इसराइल को ज़मीनी जंग से दूर रहने को कहा है। तो वहीं चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि चीन लिबनान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में उसकी भरपूर हिमायत करता है। वहीं अल-क़स्साम की जानिब से भी लिबनान से इसराइल पर 40 मिसाइल फायर किए गए हैं। अल-क़स्साम ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि हमने लिबनानी सरजमीन से 40 मिसाइलों से कई इलाकों पर बमबारी की है। वहीं हमास ने एक बयान में लिबनान पर हमलों को अमरीकी और मगरबी हिमायत से शुरू की गई इसराइली जारहियत उसे करार देते हुए सहयूनी फ़ाशिस्ट रियासत का एक नया जंगी जुर्म बताया है। वहीं अगर इसराइल की बात करें तो वहाँ सभी लोग बंकरों में छुप गए हैं और रॉकेट हमलों से बचने के लिए अब बनाई गई पनाहगाहों की तरफ जो है वो दौड़ लगा रहे हैं। जबकि पीर की शाम अचानक रॉकेट हमले जो है वहाँ शुरू हो गए थे और सायरन बजना वहाँ शुरू हो गए थे, तो वहाँ के आवाम जो है पनाहगाहें हैं, जो बंकर हैं, वहाँ वो जाकर छुपने लगे हैं।
وہ ایک طرف لبنان میں حملے جاری ہیں تو دوسری طرف اسرائیلی پروپیگنڈا زور پکڑتا جا رہا ہے اور امریکہ سمیت اسرائیلی دجالی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حماس سربراہ یحییٰ سنوار ایک حملے میں مارے گئے ہیں اور حماس کے عسکری ونگ اور سیاسی ونگ کے درمیان رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ ان دعووں کو اب مزاحمتی تنظیم نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا کہ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار غزہ میں خیریت سے ہیں اور غزہ میں حماس کی سیاسی اور عسکری قیادت پوری طرح رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جھوٹی خبریں پھیلا کر فلسطینی عوام کے حوصلے توڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ ثابت قدم عظیم فلسطینی عوام کے حوصلوں کو کبھی شکست نہیں دے سکے گا۔ اس طرح کا بیان اب حماس کے ترجمان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لینے والی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین بی جے پی ایم پی جگدمبیکا پال کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی جو ایکٹ ہے اسے جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا، اب اس کے لیے 3 ماہ کی ٹائم لائن دی گئی تھی اور یہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ اگلے اجلاس کے پہلے ہفتے میں پیش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کے اسٹیک ہولڈرز کے جے پی سی کو جو مشورے آ رہے ہیں یا اس میں ترمیمات سے متعلق جو رائے ہیں اسے وہ سنیں گے تاکہ تمام لوگوں کے ساتھ بات چیت کے بعد جو سامنے ترامیم آئیں گی اس پر جو ہے وہ کام کیا جا سکے۔ وہیں جے پی سی چیئرمین نے کہا کہ ایک سبھی لوگوں کے اتفاق کے ساتھ ایک جامع رپورٹ وہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ایسا بل بنایا جا سکے جس کے ذریعے سے تعلیم اور صحت کے شعبوں کو وقف املاک کے فوائد حاصل کیے جا سکے۔ وہیں جے پی سی چیئرمین نے کہا کہ جے پی سی کو وقف ترمیمی بل سے متعلق 1 کروڑ سے زائد ای میل موصول ہوئے ہیں اور اسے ترتیب دینے کا کام جنگی پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے پی سی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈروں سے وہ میٹنگ کریں، انہیں بلائیں، لیکن اس لیے جو ہے اب خود وہ جے پی سی کے ممبران جو ہے الگ الگ ریاستوں کا اب دورہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم تنظیمیں لگاتار وقف ایکٹ میں ترمیم کی مخالفت کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی نیت صاف نہیں ہے اور یہ بل وقف املاک کو ہڑپنے کے مقصد سے لایا گیا ہے۔ مسلم تنظیموں نے اس کی سختی سے مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس بل کو کسی بھی صورت منظور نہ ہونے دیا جائے۔ اس کو لے کر مسلم تنظیموں نے کئی مہم بھی چلائی تھی۔ کروڑوں ای میل جو ہے وہ جے پی سی کو روانہ کیے گئے تھے جس میں صاف یہ کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو وقف ایکٹ میں ترمیم جو اب حکومت لا رہی ہے جس میں کئی ایسی ترامیم شامل ہیں جس کو لے کر مسلمانوں کو سخت اعتراض ہے اور کہا ہے کہ یہ بل کسی بھی صورت میں پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ممبئی میں گزشتہ روز امتیاز جلیل کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئی تھی۔ چلو ممبئی ریلی سے نام دیا گیا تھا۔ یہ ریلی حالیہ دنوں میں بابا رام گیری اور بی جے پی لیڈر نتیش رانے کے اشتعال انگیز بیانات اور مسلمانوں کے خلاف مبینہ توہین آمیز رویوں کے خلاف احتجاج کے لیے نکالی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ اورنگ آباد سے یہ ریلی نکلے گی اور پھر ممبئی جائے گی اور وہاں وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کو میمورنڈم پیش کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا، لیکن امتیاز جلیل کی اس ریلی کو ملنڈ میں ہی روک دیا گیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ ریلی کے دوران امتیاز جلیل نے سوال کیا کہ کیا تمام قوانین صرف مسلمانوں پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ امتیاز جلیل نے 4 مطالبات سامنے رکھے تھے۔ ایک تو رام گیری کو گرفتار کیا جائے، نتیش رانے کے خلاف کارروائی کی جائے اور اگر کوئی بھی کسی بھی مذہب کے خلاف بات کرے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ مولانا سلمان اظہری کو رہا کیا جائے۔ امتیاز جلیل کی ریلی جب ملنڈ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کلکٹر اور کمشنر ملنڈ نہیں آئے ہیں، اس لیے ریلی میں شامل لوگ جو ہے وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ تاہم بعد میں تھانے کلکٹر موقع پر پہنچے اور انہیں میمورنڈم دینے کے بعد امتیاز جلیل جو ہے وہ دیر رات ممبئی سے روانہ ہو گئے۔ اور ہماچل پردیش میں مساجد کے خلاف جاری ہندو شدت پسندوں کا ہنگامہ جاری ہے۔ کانگریس کی سکھو حکومت کی سستی یا شدت پسندوں کی خاموش حمایت نے ان کے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ کانگریس حکومت ان تنظیموں کا کچھ نہیں کر رہی، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان تنظیموں نے سکھو حکومت کو اکثر نظر انداز کرتے ہوئے تمام اضلاع میں 28 ستمبر کو بڑے پیمانے پر مساجد کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سنگھرش سمیتی کے ذمہ داران نے کہا ہے کہ کمیٹی حکومت اور انتظامیہ کو خبردار کرنے کے لیے 28 ستمبر کو ریاست کے تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز میں مظاہرے کرے گی۔ وہیں سنجولی مسجد تنازع پر 5 اکتوبر کو اگر
فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر جیل بھرو تحریک شروع کی جائے گی، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ بتا دیں کہ سنجولی مسجد کو لے کر احتجاج شروع کیا گیا تھا اور اب احتجاج بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اب کئی مساجد جو ہے وہ ہندوتوادی تنظیموں کے نشانے پر ہیں اور ان مساجد کو منہدم کرنے کا ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ریاست کا ماحول بگاڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں کانگریس کی حکومت ہونے کے باوجود کوئی بھی ایکشن ان تنظیموں کے خلاف نہیں لیا جا رہا، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اور لگاتار وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں اور ایک طرح سے مسلمانوں میں خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بدلہ پور آبرو ریزی معاملے میں ملزم اکشے شندے پولیس حراست میں مارا گیا ہے، اس طرح کا دعویٰ پولیس نے کیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم نے پولیس پر گولی چلانے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد جوابی کارروائی میں اسے گولی لگ گئی۔ اس دوران ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گیا، جبکہ زخمی حالت میں ملزم کو اسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بدلہ پور آبرو ریزی کے ملزم اکشے شندے کی موت پر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے بھی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کی سابق اہلیہ نے جنسی ہراسانی کا معاملہ اس پر درج کرایا تھا، اس وجہ سے اسے جانچ کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ وہیں اپوزیشن رہنماؤں نے ملزم اکشے شندے کی پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ہوئی موت پر حیرانی ظاہر کرتے ہوئے واقعے کی تفصیلی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس رہنما پرتھوی راج چوہان نے الزام لگایا کہ کچھ دیگر لوگوں کو بچانے کے لیے اس واقعے کو انجام دیا گیا۔ غورطلب ہے کہ 14 اگست کو بدلہ پور میں اسکول کے صفائی ملازم پر ایک بچی کے ساتھ غلط حرکت کا الزام لگا تھا، جس کے بعد اس کے خلاف کیس درج کر لیا گیا تھا اور اب اسے انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے سلطان پور ضلع میں بھی ایک جیولرز کی دکان میں ڈکیتی کرنے والا ایک اور مجرم ایس ٹی ایف ٹیم کے ساتھ تصادم میں مارا گیا ہے، اس طرح کا دعویٰ ایس ٹی ایف کر رہی ہے۔ لکھنؤ ایس ٹی ایف کی ٹیم نے مجرم انوج پرتاپ سنگھ کو مار ڈالا ہے، جس پر 1 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ سلطان پور انکاؤنٹر پر اب سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ گیا ہے۔ اسی سلسلے میں کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے لکھا کہ قتل، تشدد، خون ریزی اور زندگی چھیننے کی سیاست کے قانون، بلڈوزر کے قانون کا آئین اور انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سیاسی تسلط اور خوف کی سلطنت کے قیام کو امن و امان قرار دینا آئین کی توہین ہے۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے سلطان پور ڈکیتی معاملے میں یو پی ایس ٹی ایف کی کارروائی پر کہا کہ کمزور لوگ انکاؤنٹر کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، کسی کا جعلی مقابلہ ناانصافی ہے۔ اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ آج کے حکمران جانتے ہیں کہ وہ آئندہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اس لیے جاتے وقت وہ اتر پردیش میں ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی سرمایہ کاری نہ کرے۔ لوک سبھا انتخابات میں اتر پردیش کے باشعور عوام نے جس طرح بی جے پی کو شکست دی ہے، بی جے پی اس کا بدلہ لے رہی ہے، اس طرح کا کہنا تھا اکھلیش یادو کا۔ کانگریس نے ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی کو گوتم اڈانی کا ایجنٹ قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں بطور ثبوت کچھ اہم حقائق پیش کیے۔ کانگریس نے انگریزی نیوز پورٹل scroll.in کی ایک خبر کا تراشا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا ہے، جس میں پی ایم مودی کے بیرون ممالک دورے اور پھر انہی ممالک سے اڈانی کو ملنے والے پروجیکٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس تراشے کے ساتھ کانگریس نے لکھا ہے کہ اڈانی کے ایجنٹ کی طرح کام کر رہے ہیں نریندر مودی۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ خبر ہے کہ پہلے نریندر مودی الگ الگ ممالک میں جاتے ہیں، پھر کچھ مہینوں میں اڈانی کو انہی ممالک میں بڑے بڑے پروجیکٹ مل جاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نریندر مودی کا فنڈا صاف ہے، بیرون ممالک جاؤں گا، دوست کو دھندا دلاؤں گا، خوب امیر بناؤں گا۔ پروموشن کے لیے انکاؤنٹر کے الزامات پولیس محکمے پر اکثر لگتے رہے ہیں، لیکن اب پروموشن کے لیے ایک ایسی خوفناک سازش کا انکشاف ہوا ہے جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دراصل حال ہی میں گجرات کی صورت میں پروموشن کے لیے کم اسٹیشن کے قریب ایک ٹرین کو پٹری سے اتارنے یا حادثے کا شکار بنانے کی سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ خبر سامنے آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے ٹرین کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی، جسے ریلوے کے کچھ ملازمین نے صحیح وقت پر پکڑ لیا۔ پھر جانچ میں پتہ چلا کہ ملزم سبھاش جلد پروموشن حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پروموشن حاصل کرنے کے لیے یہ سازش رچی۔ اس نے خود فش پلیٹ ہٹا کر چابیاں کھول دیں، اس کے بعد اس نے یہ اطلاع ریلوے کو دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی چوکسی کی وجہ سے جلد وہ ترقی مل جائے گی۔ اس معاملے میں 3 ملزمان کو گرفتار کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کی ہے۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے یوکرین کے تنازع پر بات چیت کی۔
بات چیت کے دوران بنیادی طور پر جنگ بندی، امن و استحکام کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بات چیت کے دوران زیلنسکی نے جنگ بندی کے لیے ہندوستان کی کوششوں کی تعریف بھی کی۔ اس کے ساتھ زیلنسکی نے وزیر اعظم مودی کے یوکرین کے حالیہ دورے کا بھی ذکر کیا، اور 3 ماہ کے عرصے میں دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ تیسری ملاقات تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ منی پور 1.5 سال سے جل رہا ہے، لیکن وزیر اعظم نے اب تک وہاں کا دورہ نہیں کیا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پہ ضرور کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔